औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू टाइम टीवी यूके की तरफ से साबिर रज़ा और बाब तबस्सुम हाजिर हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं। इंसान की जिंदगी में जितने दिन होते हैं उतनी ही रातें होती हैं। जो इंसान की जिंदगी आधी दिन में गुजरती है और आधी रात में अंधेरे में। रात आती है मेहनत के जख्मों से चूर जिस्मों को नींद की मरहम अता करने के लिए। इंसान के लिए धूप से तपते सहरा में नखलस्तान की राहत रात के दम से है। रात अपने पुरस्रार दामन में बेपनाह खजाने समेट कर लाती है और रात की ये खूबी है कि वो ये खजाने अहले दिल हजरात को पेश करती है। और मैं समझता हूँ अहले दिल हजरात वो होते हैं जो रात को समझते हैं और जानते हैं कि जो भी अमल शुरू होता है उसकी इब्तिदा रात से होती है, अंधेरे से होती है, और फिर वो एक सूरज की शक्ल में सुबह नजर आ जाता है और एक अच्छे दिन की आमद की इतला करता है। ऐसे ही हमारी खुशनसीबी है कि मेरे मोहसन, मेरे दोस्त, मेरे भाई, दुनिया अदब के बहुत अच्छे शायर, अदीब, जर्नलिस्ट और दोनों जुबानों में, और उन्होंने डॉक्टरेट की है, बहुत मुकम्मल शख्सियत हैं। ये वो हैं जिनसे मैंने बहुत सीखा है और अभी सीख रहा हूँ। आप सब उन्हें जानते हैं। मेरा कद छोटा है उनके तारुफ के लिए। मैं दरख्वास्त करता हूँ डॉक्टर अख्तर शुमार साहब से कि वो दोस्तों को खुश आमदीद कहें। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब, नवाजिश कि आपने इस ज़र्रा नाचीज़ को जो है इतनी कदर मंजरत दी। जनाब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर साहब, हम क्योंकि आप बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हैं और मेरा आपसे पाकिस्तान में वक्त कम, लेकिन दूसरे मुल्कों में ज़्यादा आपके साथ गुजरा है। हम कतर में भी इकट्ठे थे और अमेरिका में आप थे और मैं यहाँ आपकी एक्टिविटीज़, वहाँ मुशायरों की रौनक देख रहा था और वहाँ की रिपोर्ट मिल रही थी। और फिर बरतानिया में जब आप तशरीफ़ लाए 3 दफ़ा तो माशाल्लाह यहाँ की रौनकों में बहुत इजाफा हुआ। लोग आज भी आपको याद करते हैं और मैं तो ख़ास तौर पर, और मेरे भाई, मेरा पूरा ख़ानदान और मेरे सारे दोस्त उस दिन के इंतज़ार में हैं कि आप जब दोबारा तशरीफ़ लाएंगे तो आपसे बात होगी। इस बात को 8 साल गुजर गए हैं मेरे ख्याल में डॉक्टर साहब, और इस 8 सालों में मेरे बाल भी सफ़ेद हो गए हैं कुछ। उस वक्त तो एजाज कहता था मेरे बालों में चांदी आ गई है। तेरे कानों का सोना क्या करूं मैं। तो वो अब एजाज साहब भी नहीं है। जी हाँ। तो डॉक्टर साहब आप ये बताएं कि मुख्तसर कि आप क्या समझते हैं कि आपने कुछ काम मुकम्मल कर लिया है जो आप करने के लिए इस दुनिया में आए थे? ये तो मेरा ख्याल है कि इंटरव्यू का आखिरी सवाल होना चाहिए। मैं इब्तिदाई आपने फ्लैशबैक में डाल दिया। बहरहाल ये तो नहीं कहा जा सकता कि मैं दुनिया में जो काम करने आता है वो पाया तकमील तक पहुंच गया, लेकिन एक आदमी का मिजाज होता है बचपन से लेकर अब तक जितनी भी इस वक्त मेरी उम्र है,
تو جو کچھ سوچا، جن راستوں پر چلنے کا قصد کیا، اور جو مطلب ہے کہ ایک اندر ایک ہوتی ہے، ایک فنون کا ایک دعویٰ سا بہ رہا ہوتا ہے، ایک دریا ہوتا ہے، تو اس میں ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں. اگر کسی جوگے ہم ہیں تو وہ دوسرے لوگ بتا سکتے ہیں. خود اپنے بارے میں تو یہ کہنا بہت دشوار ہے کہ میں نے اپنا کام مکمل کر لیا ہے. میں بنیادی طور پر یعنی شاعرانہ طبیعت سمجھتا ہوں کہ میری شاعرانہ طبیعت ہے. اور جب راتوں کو چاندنی، اصل میں وہ ہمارا ایک گھرانہ ایسا تھا کہ والد صاحب آرمی میں تھے، ظاہر ہے، تو ایک نی مارشل آرٹ ہوتا ہے نا پھر فوجی گھرانوں میں، تو خاص ٹائم پر لائٹ آف کرنا اور پھر چلانا اور جانا. تو میں جب وہ ہمارا صحن ہوتا تھا تو چاندنی رات کو، اب تو صحنوں کا تصور ختم ہوتا جا رہا ہے معاشرے سے، تو آسمان کو دیکھے بھی ایک مدت ہو جاتی ہے اور آسمان نظر ہی نہیں آتا آلودگی کی وجہ سے. یہ اصل میں جو 3 ماہ ہے اس میں کچھ تھوڑی سی آلودگی کم ہوئی ہے. لیکن میں پچھلے دور کی بات کر رہا ہوں کہ اس وقت ہم صحنوں میں سوتے تھے تو چاند رات میں یا چاندنی راتوں میں اپنے سرانے کوئی قلم یا ایک کوئی کاغذ رکھ لیتے یا ڈائری سی، تو وہ رات کو جب سب سو جاتے تو کوئی اگر خیال آتا یا کوئی شعر آتا تو ایک شاعرانہ مزاج، ایک مطلب ہے کہ لڑکپن سے تھا. میٹرک کے دنوں ہی سے یہ میں سمجھتا ہوں میں نے محسوس کیا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کچھ لکھنے کو. تو پھر لکھنے سے پہلے پڑھنے کی طرف آدمی مائل ہوتا ہے، تو ریڈنگ کی طرف جو ہے وہ رجوع کیا گیا. تو یہ میر غالب، یہ کلاسیکی جتنے بھی شاعر تھے ان کو پڑھا. اس وقت ہمیں زیادہ تر ساحر لدھیانوی اور احمد فراز اور خاص طور پر ساغر صدیقی، عبدالحمید عدم، ان کی چھوٹی چھوٹی کتابیں مل جاتی تھیں تو وہ ذرا سستی بھی ہوتی تھی، ہم طالب علم ہوتے تھے لائبریری سے نکلوا لیتے تھے، تو وہ ریڈنگ کا ایک چسکا سا پڑا. تو ظاہر ہے شاعر بننے کے لیے پہلے شاعری کا مطالعہ بہت ضروری ہے. تو بس اس طرح کرتے کرتے پھر ایک وقت ایسا آیا جب میں نے بی اے کیا ملتان سے، تو مختلف سروسز میں بھی ایک مطلب صحافت کی. میں نے 3 سال کا وہ ڈپلوما کیا ہوا ہے، یہ الیکٹریکل سپروائزر کا ایک کورس. تو والد صاحب نے کہا کہ یار پڑھنے لکھنے میں کیا پڑھا ہوا ہے، آپ یہ ہنر سیکھیں، اور آنے والا دور ہنر مندی کا دور ہے. تو ہم نے سائنس میٹرک سیکھی ہوئی ہے. مطلب وہ ہوتا ہے نا کہ میٹرک سائنس نہ کی ہے جی، بچے نے جی ہنر کو آتا ہے 3 سال کا ڈپلوما کراتا ہے. تو بس وہ انہوں نے کہا کہ اپنے طور پر وہ سرخرو ہو گئے. لیکن میں نے اس کے ساتھ ساتھ اپنی تعلیم جاری رکھی. یعنی ادھر میں نے ڈپلوما کیا تو میں انٹرمیڈیٹ کی ڈگری بھی میرے پاس تھی. تو پھر وہ میں نے اس کی بنیاد پر ایک چھوٹی موٹی سروس ملتان میں کی اس ڈپلومے کی بنیاد پر. تو اس طرح پھر میں ایک ٹیکنیکل ٹیچر ہوتا ہے بندہ 8ویں اسکیل میں یہ محکمہ تعلیم میں، تو میں نے ٹیچنگ بھی ایسے ہی درخواست دی تھی اور کوئی سفارش کچھ بھی نہیں تھا. تو وہ کیونکہ میری ڈگری اس سکیل کے لیے ذرا بڑی تھی تو میرے مقابلے میں ہو سکتا، تو میں وہ چند ماہ میں ایک مڈل اسکول میں، شاید وہ مڈل اسکول تھا، تو وہ وہاں بھی جاتا رہا. تو اس طرح چلتے چلتے پھر میں سوچا یار لاہور گیا جائے، تو ہم تو شاعر آدمی ہیں تو گیت شیت لکھیں گے. اور میں اور میرے 2 دوست ہم لاہور کے خواب دیکھا کرتے تھے. تو پھر ہم لاہور آ گئے، میں اور اطہر ناصر کے وہاں گیت لکھیں گے. جیسے ہم نے بڑا مارکا سر کر لیا، جیسے ہم سوچتے تھے کہ ملتان میں جو مشاعرے ہیں یا ہر جگہ ہم جا رہے ہیں آ رہے ہیں اور خبریں چھپ رہی ہیں، مشاعروں کی ڈائریاں چھپ رہی ہیں، وہ کالم بھی میں لکھتا تھا نوائے وقت میں. تو ہم سمجھتے تھے کہ بس یہ تو فتح ہو گیا جی، اب اگلی جو ہے خطوں کی طرف جایا جائے. تو لاہور آ گئے، یہاں پارٹی ہاؤس میں ہم بیٹھے، تو میں اکیلا تھا اس وقت. تو ناسک بعد میں تھوڑا سا آیا تو میں بڑا پریشان ہوا کہ مجھ کوئی ہلچل ہی نہیں ہوئی کہ میں انٹر ہوا ہوں، مجھے کوئی جانتے ہی نہیں ہے پارٹی ہاؤس میں. تو اپنے طور پر ہم سمجھتے تھے کہ ہم ہمیں بڑا نام ہے جی ہمارا، ہم فنون میں چھپتے ہیں، اوراق میں چھپتے ہیں، تخلیق میں چھپتے ہیں. اس وقت یہ بڑے ادبی جرائد جو تھے ان میں چھپنا بھی بڑا ایک، اگر آپ فنون میں چھپ گئے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ آپ ایک شاعر تو ہیں جی. تو وہ ایک ماحول تو ہم، لیکن ٹی ہاؤس سے
میں پھر ہمیں زیرو سے سٹارٹ کرنا پڑا نا اس جدوجہد. اور میرا خیال ہے کہ زندگی کی اصل جدوجہد لاہور کا جو کشٹ کاٹا جاتا ہے وہاں سے شروع ہو. تو بس وہ اب تک وہ اسی کشٹ میں چل رہے ہیں. ہمیں نہیں پتا کہ کوئی اس میں اچیومنٹ ہوئی ہے, لیکن کچھ نہ کچھ ظاہر ہے وہ بکس کی شکل میں کچھ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. میری کوئی لگ بھگ 30 کے قریب کتابیں ہیں جس میں 7-8 شعری مجموعے بلکہ کلیات بھی آ گئے. تو اس طرح پنجابی شاعری, پنجابی کی شاعری کی 2 کتابیں ہیں, پھر پنجابی کالموں کی ایک کتاب ہے, شارٹ سٹوری ہے, اور اس کو ایوارڈ بھی ملا پنجابی کتاب شاعری کو بھی اور شارٹ سٹوری کو بھی. تو پھر اسی طرح تنقید پر بھی کچھ کتابیں ہیں, پھر میرا وہ تھیسس بھی چھپ گیا, پھر PhD ہوگی. تو اس طرح چلتے تھے. گورنمنٹ کالج سے میں FC کالج میں جو ہے وہ آ گیا. تو اب میں 2003 سے لے کر پھر میں 7 میں چلا گیا, 8 میں مصر چلا گیا. مصر جانے تک میں HOD تھا, یعنی اپنے شعبے کا چیئرمین تھا. تو پھر یونیورسٹی بھی بن گئی تھی. تو پھر واپس آیا ہوں تو وہیں سے پھر شروع کی ہے, یعنی 13 سے لے کر اب 2021 تک انشاءاللہ, جتنی یعنی 21 تک تو میرا ٹینیور ہے ایز اے چیئرمین شعبہ اردو. تو اب ہم MPhil بھی کرتے ہیں. یہ چھوٹی سی میں نے شارٹلی آپ کو بتایا کہ اس طرح سفر کرتے کرتے کتابیں لکھی بھی گئی ہیں, لکھی بھی جانی چاہیے اور لکھی جائیں گی. آپ کی اعلیٰ ظرفی ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو یہ نہیں کہا کہ جی ہاں میں تو بہت بڑا ہوں. حالانکہ آپ دنیا ادب میں اور خاص طور پر پاکستان میں چند, اگر کوئی 4-5 لوگ پاکستان سے بڑے شاعران کو گنے تو اس میں نام آپ کا آتا ہے, اور آپ ماشاءاللہ بہت اعلیٰ پائے کے شاعر ہیں. اور اعلیٰ پائے کے شاعر کے ساتھ ساتھ جو آپ میں خوبی ہے, جو کچھ لوگوں میں, سبھی اچھی اپنی جگہ پہ اچھے ہیں, کہ آپ اچھے دوست ہیں, آپ اچھے انسان ہیں. عموماً یہ شکوہ رہتا ہے دوستوں کو, یار یہ وہ شاعر تو بہت اچھا ہے, جیسے غالب کا ہے شاعر بدنام. اور صابر رضا سے بہتر کون جانتا ہے کہ انسان کتنا کچھ ہے اور شاعر کتنا کچھ ہے, کیونکہ آپ نے تو بھگتا ہوا ہے نا ان سب شاعروں کو. بطور میزبان آپ سب کو جانتے ہیں, بڑی کہانیاں بھی ہیں ہم سنتے بھی. ہاں, تو ڈاکٹر صاحب آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. جی میں بالکل پیش کرتا ہوں جناب, پیش کرتا ہوں. ہاں, یہ جو نعت ہے جی میرے خیال پہلے آپ نے نہیں سنی ہوئی, میں وہیں سے آغاز کرتا ہوں کہ یہ جو ذرے نے چمک آپ سے لے رکھی ہے. واہ سبحان اللہ. یہ جو ذرے نے چمک آپ سے لے رکھی ہے, پھول نے اپنی مہک آپ سے لے رکھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ جو ذرے نے چمک آپ سے لے رکھی ہے, پھول نے اپنی مہک آپ سے لے رکھی ہے, اور اس کی آواز فلک تا بفلک سنتا ہوں. اس کی آواز فلک تا بفلک سنتا ہوں. یہ جو مٹی نے کھنک آپ سے لے رکھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ ڈاکٹر. اس کی آواز فلک تا بفلک سنتا ہوں. یہ جو مٹی کھنک آپ سے لے رکھی ہے, اور آپ کے دم سے ہی قائم ہے سبھی رنگ زمین. آپ کے دم سے ہی قائم ہے سبھی رنگ زمین. آسمان نے بھی دھنک آپ سے لے رکھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. آسمان نے بھی دھنک آپ سے لے رکھی ہے, ورنہ ہو جاتے یہ برباد اجڑ جانے تھے. ورنہ ہو جاتے یہ برباد اجڑ جانے تھے. سب جہانوں نے کمک آپ سے لے رکھی ہے. سبحان اللہ. سب جہانوں نے کمک آپ سے لے رکھی ہے, اور میں کہ مخلوق پہ حیران ہوں یہاں کس نے. میں کہ مخلوق پہ حیران ہوں یہاں کس نے روزی نان و نمک آپ سے لے رکھی ہے. واہ واہ واہ.
کیا میں کہ لوگ پہ حیران ہوں یہاں کس نے روزی نان و نمک آپ سے لے رکھی ہے، یہ جو ذرے نے چمک آپ سے لے رکھی ہے، پھول نے اپنی چمک آپ سے لے رکی۔ بہت ہاں تو رباب آپ کیا پوچھنا چاہتی تھی ڈاکٹر صاحب سے؟ جی میں پوچھنا چاہ رہی تھی ڈاکٹر صاحب سے کہ ان کا پی ایچ ڈی کا جو مقالہ تھا وہ کس موضوع پہ تھا؟ جی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ ہم نے شاعری میں بید الحیدری صاحب کو ہمیشہ استاد مانا، باقاعدہ وہ تلمذ طے کیا جیسے وہ طریقہ کار ہوتا تھا پرانے زمانہ میں، اور میرا خیال ہے کہ ہم بید الحیدری صاحب کے چند ان اہم شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں جن میں باقاعدہ انہیں رومال باندھ کر باقاعدہ اس حلقے میں شامل کیا گیا شاگردی کے، اور اس کے بعد سند دے کر فارغ التحصیل بھی کیا گیا۔ اچھا ماشاء اللہ۔ ہاں جی، ورنہ میں نے کہا یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ فارغ کہتے تھے کہ دیکھیں یہ شاگردی ہوتی ہے نا، ساری عمر چلتی رہتی ہے، میں ساری عمر کسی کو سمجھ نہیں دیتا کیونکہ ہمیں ضرورت رہتی ہے کہ دکھائے بغیر آگے نہ پڑھیں۔ آپ فارغ ہیں، اب آپ کو اس کی ضرورت نہیں، آپ خود جو ہے قادر الکلام ہو گئے، مطلب اس طرح کی بات کو حوصلہ افزائی کے لیے کرتے ہیں، ہمارا ان کے سامنے قادر الکلامی کیا ہونی ہے۔ لیکن انہوں نے بھانپ لیا تھا، شوکت مہدی، مجھے اور اطہر ناصر، تین کو انہوں نے فارغ تحصیل کیا، ایک بہت بڑا مشاعرہ کرایا کبیر والا میں، 14 اگست کا کوئی مشاعرہ تھا اس طرح، اس میں یہ پورے والا سے حنیف صوفی، محمود غزنی، یہ لوگ آئے تھے، تو ہمیں سند زیادہ وہ کتابت کرا کے وہ پیش کی گئی تھی۔ پھر وہ لے اس لیے لی تھی کہ جی اگلی دفعہ آپ آئیں گے تو میں اس کو نا آپ کو کروا کے دوں گا فریم، تو میرے خیال وہ فریموں کی وجہ سے کہیں ادھر ادھر ہو گئی، ہم تک نہ پہنچ سکی۔ بہرحال ایک اعلان تھا جو پورے مشاعرے کے بجمع جو تھا، اور پھر وہ جو شعراء تھے، مجھے وہ محمود غزنی کا اب بھی شعر یاد ہے، اس مشاعرے میں اس نے سنایا تھا کہ سیاہ لباس تو وہ شوخ عادتاً پہنے، ذرا ملال میری موت کا نہیں اس کو، ذرا ملال میری موت کا نہیں اس کو، سیاہ لباس تو وہ شوخ عادتاً پہنے۔ تو مجھے اس دن کا مجھے اب تک یاد ہے وہ شعر۔ تو ہم وہ شاگردی یہ کی اختیار کی، تو پھر بید الحیدری سے ہم نے جب انٹرویو بھی کیے اور پتہ بھی تھا، بید الحیدری خود حیدر دہلوی، خیام الہند حیدر دہلوی کے شاگرد تھے، اور جو حیدر دہلوی تھے یہ بے خود دہلوی، سائل دہلوی، مائل دہلوی، ان کے ہم اثر تھے، پنڈت امر ناتھ ساحر جو غالب کے آگے شاگرد تھے، تو ہم غالب کے سلسلہ ہے وہ جو اساتذہ ہے اس سے منسلک ہیں۔ تو میں نے حیدر دہلوی پر پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا، یعنی کہ بید الحیدری آپ کے استاد مکرم پہ ہے نا؟ جی دادا استاد، دادا استاد، یعنی بید الحیدری کے استاد تھے خیام الہند حیدر دہلوی، جنہیں ربائی کا خیام ہندوستان میں کہا جاتا تھا، جن کا وہ شعر بہت مقبول ہوا کہ چمن والوں سے مجھ صحرا نشیں کی بود و باش شچی، بہار آ کر چلی جاتی ہے ویرانی نہیں جاتی۔ یہ بڑا مشہور شعر ہے جی۔ تو اس طرح پھر ان کا مقالہ لکھا جی، جو چھپ گیا ہے، یہ ترقی اردو کراچی نے چھاپا ہے۔ تو اب اگلی جب ملاقات ہوگی میں انشاءاللہ آؤں گا جب پاکستان، تو پھر آپ سے آپ کی کلیات بھی چھپ چکی ہے۔ جی جی یہ کلیات میں آپ کو بس کیمرے پر ہی دکھا سکتا ہوں، یہ اختر شمار ایک دفعہ بڑا کر دوں ذرا، پنجابی کا الگ آ رہے ہیں وہ 3 پنجابی کا الگ ہوگا۔ ہاں جی ماشاءاللہ، بہت مبارک ہو جناب، بہت مبارک ہو، بڑی بڑی بات ہے۔ تو آپ نے اب تک کتنے کالجز میں پڑھایا؟ آپ کا ماشاءاللہ بڑا وسیع ایکسپیرینس۔ جی میں بتایا کہ جب وہ آئے لاہور میں وہ گیت نگاری کے لیے، تو وہ گیت نگاری تو ہمیں تو اسٹوڈیو میں کسی نے داخل نہیں ہونے دیا، ہم تو کچھ 6 ماہ تو ہمیں لگ گئے اس کے ضابطے یا آداب سیکھنے کے لیے کہ اندر کیسے داخل ہوا جاتا ہے۔ تو پھر ٹی وی پر داخل ہونے کے بھی بڑے وہ ریڈیو پر جاتے تھے، تو وہ ریڈیو پر سے وہ گیت نگاری کا سلسلہ شروع ہوا، اور پھر وہ فارس لدھیانوی سے بھی میری ملاقات رہی اور ان سب سے۔
تو انہوں نے اس طرف آنے نہیں دیا، بلکہ کچھ گیت ہمارے ایسے بھی تھے کہ جو ادھر سے ہم سنا دیتے تھے، ہمیں تو عادت تھی جیسے غزل سنائی جاتی ہے، تو حالانکہ وہ کہتے ہیں گیت کسی کو مکھڑا نہیں سنانا چاہیے، وہ کسی اور سے باقی لکھوا کے نا وہ بنترے تو وہ ریکارڈ کر لیں گے آپ کو نام ہے، تو اس طرح سے بھی ہوا تھوڑا سا، تو کئی گیت ہمارے دوسرے ناموں سے چلے بھی سے. تو خیر، تو وہ گیت نگاری کے ساتھ ساتھ جب میں ایک ہدایت کار تھے ایم اے رشید، جنہیں ڈیڈی کہا جاتا تھا، بہت بھاری بھرکم شخصیت تھی، پاٹے خاں اور آخری ان کی جو فلم تھی میرے خیال چوروں کی برات تھی یا کوئی ایسی تھی جس میں ایک جہاں زیب لڑکا نیا آیا تھا، تو اس میں شاید تو انہوں نے مجھے اسسٹنٹ کے طور پر بھی ساتھ سٹوری پہ بٹھایا. تو باقی اسسٹنٹ تو اداکاروں کی جوتیاں اور وہ لباس اور اس بات کا، لیکن مجھے انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ ایم اے پاس آدمی ہے اور رائٹر ہے، شاعر ہے، یہ سٹوری پر سکرین پلے میرے ساتھ بیٹھا کرے گا. تو میں کچھ دن جاتا رہا، لیکن انہی دنوں میری پوسٹ یعنی پہلی تقرری ہو گئی لیکچرشپ کی نا، تو میری پہلی پوسٹنگ قصور میں 89 میں ہوئی. 7 فروری 89 کو میں نے جوائن کیا اسلامیہ ڈگری کالج قصور میں، اور وہ مجھے پھر جب میں امریکہ جا رہا تھا مشاعروں کے سلسلے میں، تو جہاز میں کراچی سے سوار ہوئے، تو انہوں نے تو نہیں مجھے پہچانا، تو وہ ویل چیئر سے اتر کر انہیں وہ بٹھا رہی تھی، وہ جو بھی ہوتی ہے ایئر ہوسٹس، تو وہ ساتھ آئے تو میرے قریب ہی بیٹھ گئے. تو میں نے انہیں ایستا سے کہا کہ آپ نے مجھے پہچانا؟ تو انہوں نے کہا نہیں سوری، میں آپ کو نہیں پہچان سکا. میں نے کہا جی میں وہی آپ کا ادنا سا. تو جب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میری جی وہ لیکچرشپ ہو گئی ہے، تو آپ نے کہا تب چل پہلے وہ جوائن کرو، یہ ہوائی روزی ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، تو پتہ نہیں تم چھوڑو، یہ ہوتا رہے گا ساری عمر کا. تو میں نے آپ کے کہنے پہ وہ جوائننگ دی تھی. تو کہتے میں نے اچھا فیصلہ کیا تھا نا، اب تو مشاعروں پہ جا رہی ہو امریکہ میں، تو اب تو وہ میرے خیال علاج کے سلسلے میں جا رہے تھے، تو وہ میری آخری ان سے ملاقات، اس کے بعد رابطہ نہیں ہوا. تو اس طریقے سے پہلی پوسٹنگ قصور ہوئی. وہاں سے میں لاہور آنے کے لیے تگو کرتا رہا، تو پھر راوی روڈ شاہدرہ کالج میں رہی، شاہدرہ سے میں دیال سنگھ میں آیا، دیال سنگھ سے میں جی سی میں گیا، یعنی 98 میں دیال سنگھ سے جی سی میں گیا، اور وہیں سے میں پہلی بار بھارت گیا، پہلی بار ناروے گیا. اچھا دیال سنگھ میں تھا تو میں ناروے گیا تھا، یس، بلکہ صابر صاحب ساتھ ہی تھے. ناروے کی یادیں تو آپ بالکل ساتھ ایک کیس وہ بھی تو ہے نا ناروے والا. ہاں وہ بھی ہے، ان کیسوں کو نہ ہی چھیڑنے تو اچھا ہے، ایسے گرد بیٹھا رہنا دے. اچھا تو وہ ناروے گئے، پھر بعد میں امریکہ گیا، تو پھر وہ جی سی سے میں گیا 2 بار. تو پھر میں یہ ادھر ایف سی آیا، تو ایف سی سے میں اردو چیئر پہ چلا گیا، عین شمس یونیورسٹی اور الازہر یونیورسٹی میں 5 سال پڑھایا. مصریوں کو اپنے طور پر اپنے تئیں اردو پڑھاتے رہے، تو وہاں تھیسس کرائے. وہاں میں نے میری پنجابی کہانیوں کا مجموعہ آیا انہی دنوں، صابر بھائی کو یاد ہے. تو وہیں سے صابر صاحب نے، وہیں سے ہم 2 بار جو 3 بار آئے ہیں. تو میں مصر ہی سے یو کے آیا تھا آپ کے مشاعروں میں، آپ کو یاد ہوگا ندا فاضلی، اور بلکہ ندا فاضلی کی وہ میل میں پچھلے دنوں اپنی میل دیکھ رہا تھا، تو 4 لائنیں انہوں نے لکھی ہوئی تھیں جب وہ واپس گئے. تو انہوں نے بڑے اچھے چند کلمات میرے بارے میں کہے ہوئے ہیں، انگریزی میں ہی لکھتے تھے، تو بڑا اچھا میری تعریف کی ہوئی تھی ان کی نوازش. وہ بھی اتنے اچھے واقعات ہیں تبسم کہ رباب کے جب یہ برطانیہ میں تھے، ندا فاضلی بھی تھے یہاں پہ، اور ندا فاضلی انڈیا میں اردو ادب کا بہت بڑا نام ہے. نہیں بڑا نام ہے، بالکل بالکل. تو وہ بھی 1 مہینہ ہم اکٹھے تھے، تو اس 1 مہینے میں تو مشاہیر ایک ہی فلیٹ میں، لوگ زندہ ہوں شادمانی ہو، کوئی تو زیست کی نشانی ہو، ظلم حد سے گزر گیا کب کا، ظلم حد سے گزر گیا کب کا، کوئی تو حکم آسمانی ہو، کوئی تو حکم آسمانی ہو، ظلم حد سے گزر گیا کب کا، کوئی تو حکم آسمانی ہو. اور دشمنی کر مگر اصول کے ساتھ، دشمنی کر مگر اصول کے ساتھ،
मुझ पे इतनी सी मेहरबानी हो, मेरे मयार का तकाजा है, मेरा दुश्मन भी खानदानी हो। वाह वाह। से हम वहीं पे जहाँ पे बात खत्म हुई थी वहीं से दोबारा शुरू करते हैं अपना। और अच्छा, मौसीकी और शायरी के रिश्ते को आप किस तरह से देखते हैं? मौसीकी और शायरी मैं समझता हूँ कि चोली दामन का साथ है ये, और जाहिर है कि अगर आप, और इसमें शायरी को मैं इसलिए थोड़ा सा नंबर इसलिए ज्यादा दूंगा कि अगर लफ्ज ना हो तो मौसीकी भी वजूद में नहीं आ सकती। और मौसीकी का ये काम है कि वो लफ्जों में रूह भर देती है, यानी जान डाल देती है, और एक उसमें ऐसी सोच और ऐसी तासीर पैदा हो जाती है कि वो दो चंद दूना हो जाता है, मजा लुत्फ पाला हो जाता है। तो इसलिए मौसीकी और का रिश्ता यूं समझने के रूह और जान का रिश्ता है, जिस्म और जान का रिश्ता है। मैं तो इसको बड़ी अहमियत देता हूँ। डॉक्टर साहब, एक और मैं पूछना चाहता हूँ कि जो हमारे पाकिस्तान में खास तौर पे जो हमारे अदबी और सकाफती अदारे हैं जी, क्या वो अदब और सकाफत की खिदमत कर रहे हैं? असल में मतलब है कि अगर आप इसको बहुत ही आइडियल तौर पर देखें तो जवाब नफी में है, यानी आइडियल तो सिचुएशन नहीं है, जाहिर है वो। क्यों कि वजह यह है कि हमारे यहाँ तालीम की जो रेशो है और ये जो मतलब है कि उसको भी सामने रख लें और हुकूमत की तरजीहात को सामने रखें। आप देखें ना, हुकूमत तो तालीम जैसे अहम इशू, अहम तरीन शोबे को भी उस सतह पर डील नहीं कर सकती जिस पे करना चाहिए। लिहाजा ये जो अदबी सकाफती इदारे और फिर यानी तालीम ही, अगर उस पर तरजीहात हमारी थोड़ी सी मुख्तलिफ हैं। सेहत और तालीम पर जो बजट होता है वो भी आप जानते हैं कि इतना कम तवज्जो दी जाती है। उससे ही ताल्लुक बनता है इल्म और अदब का, और इल्म और अदब के लिए बनाए गए इदारे भी फिर उसी से ही रिलेट होते हैं। तो अगर आप ये देखें कि मतलब आप देखें उर्दू चेयर्स जो थी वो हाल हमारे खजाने का ये था कि उन्हें कई उर्दू चेयर्स बंद करनी पड़ी क्योंकि हमारा बजट जो और हमारे मुआशी मसाइल बढ़े। अच्छा, इसी तरीके से कुछ इदारों को अब जम कर दिया गया है क्योंकि वो कहते हैं कि जी बजट नहीं है, कहाँ से ये करें। तो इसलिए अब इदारों के पास अगर बजट नहीं है तो वो बने हुए तो हैं, तो वो अपनी कारकर्दगी क्या शो कर सकते हैं। तो लेकिन जाहिर है कि उनका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो है। मतलब एकेडमी ऑफ लेटर का देखें वज़ाइफ दे रही है, अच्छा इंश्योरेंस भी की हुई है, वहाँ एक वो बनाया हुआ है, गेस्ट हाउस भी बना हुआ है। अच्छा, फिर इमदाद की सतह भी और इनामात के सिलसिले भी कुछ ना कुछ जो है एकेडमी ऑफ लेटर भी कर रही है। बाकी जो इदारे हैं वो भी अपने अपने दायरे में अपने कम महदूद वसाइल में काम तो कर रहे हैं। लेकिन जो आपने सवाल जिस तरह किया है, अमूमन हमारे अदीब शायर जब इंटरव्यू देते हैं या इंटरव्यू करने वाले जो होते हैं वो जरूर ये सवाल करते हैं कि आप बताएं जी कि इल्मी अदबी सकाफती इदारे क्या अपना काम कर रहे हैं। और उसकी वजह ये थी कि ज़ाहिर सियासी उस पे पोस्टिंग भी सारी सियासी होती थी। पहली बार इस हुकूमत में आई है कि वो कह रहे हैं कि जी नहीं, हम मेरिट पे करेंगे, इसके लिए दरखास्तें मांगेंगे और जो उसमें यार पूरा उतरेगा वो सरबराह होगा। जैसे एकेडमी के सरबराह हमारे डॉक्टर यूसुफ खुश्क साहब जो हैं वो आए। इस तरीके से अभी नेशनल बुक फाउंडेशन, आप देखें नेशनल बुक फाउंडेशन में देखें इनामुल हक साहब ने कितना इसे अपग्रेड किया है, बहुत कितना पॉपुलर बनाया है और सस्ती किताबें छाप कर। मैं समझता हूँ कि किताब दोस्ती में नेशनल बुक फाउंडेशन का हमेशा लिखा कि नेशनल बुक फाउंडेशन की बड़ी खिदमत है और खासतौर पर इनाम जो इतने से कमौपूत बना दिया। अब वो अदारा भी खाली है, उसके सरबराह को भी अभी तक मेरा ख्याल है वो उनके बाद अभी तक
जो है अभी तक कोई नहीं तो वो अपने अपने महदूद बजट में वो अपनी अपनी कारकर्दगी तो शो कर रहे हैं, लेकिन वो जो आपने कहा है कि वो जो एक मिसाली उसका आइडियल, वो ज़ाहिर है हुकूमत की तरजीहात, अल्लाह करे बजट हमारा इतना हो कि वो शहरों के लिए सोचा जाए ज्यादा। उम्मीद तो रखनी चाहिए ना कि आने वाले, उम्मीद रखनी चाहिए, बिल्कुल। मायूसी तो बिल्कुल नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है मायूसी। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमन होता है कि जो शायर हैं वो कोई इश्क में नाकाम हुए हैं तो वो अच्छे शायर बन जाते हैं, तो क्या कोई ऐसा आपके साथ भी कुछ हुआ? असल में अभी पिछले दिनों 92 की सुबह की नशरियात में भी मौजू ये रखा हुआ था कि क्या इसके बगैर दिल टूटने के बगैर क्या शायरी नहीं हो सकती या शायर नहीं बन सकता। तो ये मेरा ख्याल है कि कोई कुलिया नहीं है, इसे कुलिया करार नहीं दिया जा सकता कि जनाब वो रवायती अंदाज में, यानी इसको आप 50% 70% भी मान भी सकते हैं, इसमें कोई अर्ज नहीं। ज़ाहिर है किसी तरह एक जो हुस्न होता है या इश्क होता है, ये मतलब है कि वो आइडियल तो होता है ना जी इब्तिदा में सही, लेकिन कहीं ना कहीं वो मजाजी, जी मजाजी तौर पर कोई चीज अपील करती है, आपको मुतासर करती है, तो वो फिर आदमी उसकी याद, उसकी तड़प, उसकी लगन में वो अपना इजहार करना चाहता है, तो वो उसमें कोई मुसव्वर बन जाता है, कोई शायर बन जाता है, कोई मूसीकार बन जाता है, कोई गुलूकार बन जाता है। तो वो इजहार है उस महबूब तक अपनी आवाज पहुंचाना, अपने जज्बात का इजहार। तो वो अगर देखा जाए तो वो चाहे कोई ख्याली महबूब ही सही, हर बंदे का कोई ना कोई एक ख्याली महबूब उसने पर्दों के अंदर छुपा रखा होता है, वो इकरार करे या इनकार करे, वो होता जरूर है। लेकिन जाहिर है कि इसके लिए ये जरूरी नहीं कि जी पहले इश्क करो जी, फिर दिल टूटे जी, फिर आप किताब लिखें जी। और बेशुमार अगर ऐसा हो तो यहाँ इतने लोग दिल टूटे हुए पड़े हुए हैं, रो रहे हैं, वो बेचारे शेर नहीं कह सकते। और इस तरह का PhD लोग भी हैं, प्रोफेसर भी हैं, शेर कहना एक अलग फजीयत है, अल्लाह ताला की देन है। तो वो शायर जो है वो शायर कहते हैं ना, जैसे पत्थर फाड़ के वो बीज अपना कॉम्पल सी सर बाहर निकाल लेती है। तो ये जज्बे जो होते हैं, ये जो फन होता है, ये अल्लाह ताला की देन है, और वो ये अतिया है, अतिया खुदाबंदी है। और इसको आप सीखने की हद तक तो सीख जाएंगे आप, यानी उरूज सीख लेंगे, बहरों के जो औजान हैं या जितना भी उस सिलसिले है वो सीख लेंगे, काफिया बंदी या जितने भी ग्रामर सीख जाएंगे। और जितने हमारे कई असातिज़ा प्राइमरी सतह के असातिज़ा हैं, बड़ी अच्छी ग्रामर, काफिया, उरूज जानते हैं, तराकीब जानते हैं, इस्तारा, तशबीह, हर चीज जानते हैं, और मिसरे मौजू भी कर लेते हैं। लेकिन वो जो एक अच्छे शेर में जो एक कशिश होती है, या जो हर दिल की तर्जमानी यानी हो जाती है जिस शेर से, और आदमी कहता है हाँ यार ये तो मेरे सामने का ख्याल था, लेकिन शायर ने कैसे पंखड़ी एक गुलाब सी की सी है कहकर उसको कहां से कहां पहुंचा दिया। तो ये कुदरत का देन है। मेरा ख्याल है कि उसके लिए वो इतना जरूरी नहीं है जितना ये सवाल किया जाता है अक्सर। डॉक्टर साहब, आप कई दफा मैंने फोन किया, फिर आपसे बात हुई, आप शहर से बाहर होते हैं, के डेरों पे होते हैं। आपने मेरा हाथ देखकर बताया था कि साबर तू भी एक दिन ऐसे ही फिरेगा, तो यार वो वक्त आएगा। वो वक्त आने वाला है अब आपका 2021 तक। आप मेरे मतलब उससे जरूरी नहीं कि आपने वो बड़े बड़े पत्थरों की माला पहन लेनी है और चोला पहन लेना है और गुमनाम हो जाना है। वो ये दरवेशी कोई ऐसी चीज नहीं है कि कोई फकी है या पुड़िया है, आदमी मुर्शद अता कर देता है और 14 तबक रोशन हो जाते हैं। असल में बंदा बनाना होता है, बंदा बनना पड़ता है, और बंदा के लिए बंदगी है। तो अंदर से जब तक आप दिल को जो है ना हिर्स और हवस से पाक कर लें, और इसको साफ और इसकी आगही का शऊर अल्लाह ताला अगर किसी को दे दे तो वो अपने आप पर नजर डाले। तो वो हैदर देलवी का शेर है कि उसका मिसरा भी मुझे याद आ रहा था कि हम अपना हाल दीद के काबिल बनाएंगे। तुम देखने की चीज नहीं हो नहीं सही, तुम देखने की चीज नहीं हो नहीं सही। ऊपर वाला मिसरा मेरा ख्याल इसी तरह का है।
ہم اپنا حال دید کے قابل بنائیں گے. تو وہ اصل میں ہر گدڑی میں لال موجود ہے صابر بھائی, بس اسے تھوڑا سا راستہ ملنا ہے اور وہ سافٹ ہو جانا ہے, عاجز ہو جانا ہے, اور عاجزی میں ہی سب کچھ ہے. یعنی دوسرے کی دلداری میں ہی سب کچھ ہے, دوسرے انسان کی, بلکہ ہر ذی روح میں وہ آپ ہی موجود ہے. یعنی یہ سادہ سی بات بتا دوں. باقی یہ چلے کشی, یہ جو ریاستیں ہیں کہ جی مچھ پہ بیٹھ جانا اور بھبوت مل کے وہ جو مچھ کی راکھ ہوتی ہے وہ مل کے اور صرف لنگوٹ کس کے, اور یہ سارا کچھ بالکل مشین پھر کے وہ بالکل جو ہے وہ ملنگ سے بن جاتے ہیں, کوئی کڑے پہن لیتے ہیں, کوئی کیا کرتے ہیں. یہ ساری ریاستیں ہیں انسان کو قابو کرنے کی, اپنی لگام اپنے ہاتھ میں لینے کی ریاضت ہے اصل. تو جس وقت اپنی لگام اپنے ہاتھ میں آ جاتی ہے تو پھر بندہ جھکتا جھکتا جھک جاتا ہے. تو وہ ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ عجیب درویش ہو گیا ہے, یہ فقیر ہو گیا. بس یہ اتنی سی بات ہے. اصل بات یہ ہے کہ انسانیت, اس سے بڑی تو کوئی چیز نہیں نا. آپ دوسروں کا درد محسوس کرنے لگ جائیں, دوسروں کے لیے فلاح کا سوچیں, ہرس ہوس چھوڑ کر کہتے ہیں چل یار اشفاق صاحب نہیں کہنے ہوتے کہ پھر تو جی وہ ایک مثال سناتے ہوتے سی کہ جناب پھر جی میں سدھا ہو گیا, پھر میں سنائیاں. تو بھائی دیکھیں, ایک آدمی آپ سے ہار نہیں مان رہا تو اسے کہو جناب یار تو جتیا لے میں ہار گیا اور خوش ہیں, وہ دی ساری انا دے غبارے وچ جڑی ہوا ہے وہ ختم ہو جائے گی. تسی یقین کرو, کسی قطار میں کھڑے ہو, کسی ہجوم میں ہو, کوئی ٹکرا جائے, زیادتی آپ کی ہے, گاڑی لگ جائے, کسی بھی روزمرہ آپ زندگی کو دیکھ لیں, آپ کے ساتھ کوئی آنکھیں نکال رہا ہے, کوئی ایسے اچھل کے ایسے ہنس کے کہتے ہیں جناب بسم اللہ حضور تسی میری غلطی ہے جناب. یقین کرو وہ ادھر ہی بیٹھ جائے گا. اتنی انسانیت ہر انسان میں ہوتی ہے. تو یہ انسانیت ہی کا ایک راستہ ہے فقر جو ہے. تو ہم تو ہمارے اندر سے تو میں نہیں جاتی. اشفاق صاحب کو واصف علی واصف صاحب نے کہا کہ یار وہ میں جو ہے نا, میں اس کو ختم کرنا ہے. تو کہتے جی بڑی مشکل کام ہے. کہتے نہیں, عصر تو لے کے مغرب تک شاہی مسجد جو ہے, یہ ہماری شاہی مسجد لاہور والی, اس کی جوتیوں کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھ جاؤ بس, عصر سے مغرب اتنا وقفہ ہے. تو وہ جوتیوں کے پاس اشفاق احمد اتنا بڑا قدور ادیب شاعر, اس نے کہا جی یہ مجھ سے مشکل. اچھا تو انہوں نے کہا اچھا ایک اور سن, ایک بوری کا لباس پہنو اور یہ لبرٹی کے لیے صرف 3 چکر لگا دو. اشفاق احمد کچھ کو بھاگ کے. تو یہ بڑا مشکل ہوتا ہے. ہمیں اپنی انائیں, ہمیں وہ شہرت اور بلندی اور میں جی میں, بلکہ میں نے ان کی جب آخری اس میں تصویر چھاپی خبریں میں ادبی ایڈیشن میں, تو ان کو لگی ہوئی تھی وہ سانس کی نالی, تو اور بانو آپا بیٹھی ہوئی تھی, تو وہ تصویر ہم نے چھاپ دی. ہم نے تو ادبی ایڈیشن نکالنا ہوتا ہے, رپورٹر جو صحافی کے لیے خبر ہوتی ہے. آپ ادبی خبر میں لایا تھا, میرا خیال سرفراز سید صاحب بھی ساتھ تھے ہمارے میگزین میں. تو وہ بڑے ناراض ہوئے کہ جی یہ دیکھیں, کیونکہ گلیمرائزڈ پرسنالٹی تھی نا. اشفاق صاحب کو ایک بڑا نام ہے, لیکن تو اس حوالے سے یہ بس وہ راستے اسی طرح کے ہیں, چاہے وہ قدرت اللہ شاہ ہو. تو یہ بڑا, یہ سارے سلسلے ہیں. بس بندہ انسان بن جائے اور بندہ بنا ہے, تو بندہ جب بن جاتا ہے تو پھر مالک کچھ اس پہ رحم کر دیتا ہے, اس سے عاجز بن. چلے آپ نے پنجابی میں بھی شاعری کی, کوئی اپنی پنجابی کی غزل نظم اگر آپ جی میں بالکل میں آپ کو سنا دیتا ہوں جی. ایک نظم ہے, اور بلکہ چھوٹی چھوٹی 2 نظمیں ہیں. ایک نظم ہے کون ہے تو صابر بھائی, تھوڑے لیے بھی نظم. کون ہے تو میرے دل دے انبر اتے اڑدے پڑدے بدلاں ورگی, میری سوچاں دی تختی تے بلدے بجدے اکھراں ورگی, جدھر ویکھاں تیری لوئے ساواں وچ تیری خوشبو ہے. کون ہے تو, واہ واہ, میرے دل دے انبر اتے اڑدے پڑدے بدلاں ورگی, میری سوچاں دی تختی تے بلدے بجدے اکھراں ورگی, جدھر ویکھاں تیری لوئے ساواں وچ تیری خوشبو ہے. کون ہے تو کن من کڑیاں جائیں, یا پھر تو پھل چڑیاں جائیں, یا سترنگی پینگ دسیں تو, یا پھر لمیاں چڑیاں جائیں. کھڑ کھڑ ہسدیاں تاریاں دے وچ سب تو وکھری ساریاں دے وچ کون ہے تو,
اے بولیں پھول کھڑ کھڑ ہسن چپ ہوویں تے گنگ حیاتی رنگاں دی روشنائی وانگوں میرے دل وچ تیری چاتی نی اکھاں دی سجریے رتے نی خواباں دی وکری رتے کتھوں آئیں کون واہ 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 ایک غزل دے 2-3 شعر سنا دینا پنجابی دے ایویں ذائقے دے میرے اندر تڑکے کون میرے اندر تڑکے کون اکھیاں دے وچ رڑکے کون اکھیاں دے وچ رڑکے کون اور کھلا رہنا بوئے وانگ کھلا رہنا بوئے وانگ ایویں مڑ مڑ کھڑکے کون واہ 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 کھلا رہنا بوئے وانگ ایویں مڑ مڑ کھڑکے کون اور پاویں روز سویرے لنگ پاویں روز سویرے لنگ ساڈا جاگے تڑکے کون واہ 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 پاویں روز سویرے لنگ ساڈا جاگے تڑکے کون واہ واہ اور نیڑے دا کوئی رستہ دس نیڑے دا کوئی رستہ دس جاوے چھڑکے چھڑکے کون واہ 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 نیڑے دا کوئی رستہ دس جاوے سڑکے سڑکے کون جے تو نہیں ہے تے پھر دس سینے دے وچ تڑکے کون سینے دے وچ تڑکے کون اور چپ چپیتے ورنے ہاں بجلی وانگوں کڑکے کون واہ واہ میرے اندر تڑکے اکھیاں واہ 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 اس کے نزدیک غمِ ترک وفا کچھ بھی نہیں مطمئن ایسے ہے وہ جیسے ہوا کچھ بھی نہیں اور اب تو ہاتھوں سے لکیریں بھی مٹی جاتی ہیں اب تو ہاتھوں سے لکیریں بھی مٹی جاتی ہیں اس کو کھو کر تو میرے پاس رہا کچھ بھی نہیں واہ 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 اس کو کھو کر تو میرے پاس رہا کچھ بھی نہیں 4 دن رہ گئے میلے میں مگر اب کے بھی 4 دن رہ گئے میلے میں مگر اب کے بھی اس نے آنے کے لیے خط میں لکھا کچھ بھی نہیں واہ واہ کل بچھڑنا ہے تو پھر رہ دے وفا سوچ کے بعد کل بچھڑنا ہے تو پھر رہ دے وفا سوچ کے بعد ابھی آغاز محبت ہے گیا کچھ بھی نہیں واہ 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 ابھی آغاز محبت ہے گیا کچھ بھی نہیں اور میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے میں تو اس واسطے چپ ہوں کہ تماشا نہ بنے تو سمجھتا ہے مجھے تجھ سے کچھ بھی نہیں واہ 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 میں تو اس واسطے چپ ہوں تماشا نہ بنے تو سمجھتا ہے مجھے تجھ سے گلا کچھ بھی نہیں ہے شمار آنکھیں اسی طرح بچھائے رکھنا جانے کس وقت وہ آ جائے پتہ کچھ بھی واہ واہ ڈاکٹر صاحب ماشاء تو رباب اب کیا پوچھنا چاہتی ہیں آپ انہوں نے کہا ہاں جی آپ سے کئی سوالات کرنے میں کہ چلیں کیجیے گا ہاں بالکل اچھا کشمیر کے حوالے سے میں آپ سے کچھ پوچھنا چاہوں گی کہ کشمیر کی آزادی اس کے حوالے سے ہمارے جو اب کے ادیب ہیں وہ کیا اس کے متعلق لکھ رہے ہیں کیا کام ہو رہا ہے لیکن یہ ادیب شاعر ظاہر ہے محاذ جنگ کے اس طرح تو نہیں جا سکتا ظاہر ہے جس طرح ہمارے فوجی جوان یا ہماری سرحدوں کے محافظ فوجی بھائی جاتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ ایک رائٹر جو ہے وہ اس کے پاس اس کا قلم ہی اس کی تلوار ہوتا ہے اس کا ہتھیار ہوتا ہے تو وہ قلم کے ذریعے اپنے اپنے حصے کا میرا خیال ہے کردار ادا کر رہے ہیں اور گیتوں کے ذریعے نظموں کے ذریعے وہ مختلف اصناف سخن میں افسانے بھی لکھے جا رہے ہیں نظمیں بھی لکھی جا رہی ہیں گیت بڑے اچھے اچھے لکھے جا رہے ہیں میں نے خود 2-3 گیت کشمیر پہ لکھے اور ابھی پھر ایک دیا ہوا ہے تو مقصد یہ کہ وہ ہم اسی سطح پر ہی کام کر سکتے ہیں اور وہ کسی نہ کسی صورت میں ہم سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں پچھلے کئی ماہ سے بلکہ اب تو 8-9 ماہ میرے خیال ہو گئے اس سے بھی زیادہ ہو گئے جو ظلم ہو گئے 11 مہینے سال ہونے والا ہے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ جو وبا بھی دنیا میں پھیلی ہے یہ ان کشمیری مظلوم لوگوں کی ایک بددعا سے ہے اس کی آس تو اب انہوں نے بالکل ہی اس پہ اپنی اور زیادہ تشدد جو ہے وہ شروع کر دیا ہے تو ہمارا موقف وہی ہے جو
مطلب ہے کہ شروع میں تھا جو ہماری حکومت کا اور جو آئین میں ہمارا ایک ہے کہ کشمیر کو جو ہے ان کا حق خود آرادیت جو ہے وہ جو اس آزادی کا حق دیا جانا چاہیے اور ان کو فیصلہ کرنے دیا جائے کہ وہ کس طرف جانا ہے. مجاہد جو ہے نا وہ گھر جاتا ہے، وہ ارد گرد اس کے وہ ساری دشمن کی فوجی ہیں اور وہ اس کا مکالمہ ہے آخری محاذ سے. وہ ایک تھوڑی سی مطلب ہے تو مختصر 5-7 منٹ. ہم میں شوق بھی ہے ان کو، محنت بھی کرتے ہیں، ان کے لیے کیا پیغام ہے؟ آپ دیکھیں جی، شاعری میں نے جیسے پہلے بھی آپ سے عرض کی کہ یہ پیدائشی ملکہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ودیت ہے جس کو دے. تو وہ شاعری اگر کوئی ملک سے باہر کر بیٹھے ہوئے ہیں یا ہمارے پاکستان میں جہاں جہاں بھی کوئی اردو یا شاعری سے شغف رکھنے والے موجود ہیں تو انہیں محنت، ریاضت اور زیادہ سے زیادہ جو ہے اپنا مطالعہ جو ہے اس کو کرنا چاہیے اور مختلف علوم اور فنون کا مطالعہ جو ہے اس کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. تو ان کے لیے یہی پیغام ہے کہ وہ فوری طور پر اپنا مجموعہ چھپانے کی دوڑ سے نکل کر مطالعہ اور ریاضت اور مسلسل جو محنت ہے. پھر دیکھیں نا جی، اب اتنی غزلیں لکھ کر کوئی ایک مصرع ہی آپ کا کسی کو یاد رہ جائے. آپ دیکھیں نا، یہ ہم تو کہتے ہیں کہ جناب میں فوری نصاب میں شامل ہو جاؤں، مجھ پہ تھیسس لکھے جائیں، میں یہ ہو جاؤں، میں وہ ہو جاؤں، ہر مشاعرے کے لیے ضرورت بن جاؤں، ہے نا، اور لفافے کے بغیر بھی کہیں نہ جاؤں. تو یہ ہماری شاعروں کی ایک میں سمجھتا ہوں کہ اپنے آپ کو ذرا 50-60 سال تو آپ کی عمر ہوتی ہے، اس کے 60 سال بعد بھی دیکھنا چاہیے بندے کو کہ اس وقت تک کوئی میں نے ایسا مصرع کہا ہے کہ جو اس دور کے انسانوں کے دل کی ترجمانی بھی کرے گا. اور انہیں کوئی مصرع تو ایک مصرع بھی اگر آپ کا کسی جگہ رہ گیا تو وہ آپ کو زندہ رکھے گا. ضروری نہیں کہ پورا بنیاد ہی کسی کو یاد ہو، نظم ہی پوری ہوا، ایک غزل، ایک مصرع. تو ہم تو ایک مصرع کے لیے شاعری کر رہے ہیں. تو دعا اچھا ڈاکٹر صاحب، وہ اب آپ نے میسج بھی دے دیا ہے تو کوئی ایک آدھ کوئی یادگار واقعہ کہیں بھی کا بھی ہو، شاعروں کے حوالے سے قطر کا بھی ہو سکتا ہے، انگلینڈ کا بھی ہو سکتا ہے، امریکہ کا. انگلینڈ کا تو رہنے دیں کیونکہ ظاہر ہے ابھی کچھ اور لوگوں نے آپ کے پاس آنا ہے تو وہ آپ کی یادداشتوں کا حصہ بننا چاہیے. تو میں آج کل ویسے یادداشتیں لکھ رہا ہوں. میں نے کالم نگاری کو تھوڑا دن یعنی ختم کر کے 3 ماہ ہو گئے ہیں. یہ لاک ڈاؤن میں جو کام کر رہا ہوں وہ یادیں لکھ رہا ہوں. تو اس میں بڑے واقعات میں کو یاد کراتا رہتا ہوں. میری ابھی عشق درویش ایک کتاب آئی ہے، اس میں بھی ایک واقعہ ہے کہ وہ کس طرح جب میں قصور میری پوسٹنگ ہو گئی تو اسٹیشن کے قریب ہی ایک عمارت میں رہتا تھا. تو وہ ایک آدھی رات کو 12 بجے بھی چائے پینے کا، کڑک چائے پینے کے لیے میں جاتا تھا. سخت سردیوں کے دن تھے. تو میں جس جگہ رہتا تھا دن کو صبح اٹھ کے وہ کوٹ پینٹ پہن کے تو جناب جس ہوٹل پہ جاتا تھا تو وہ بہرا دوڑ کے آیا، اس نے ٹیبل صاف کرنا، گلاس دھو کے رکھنا اور جناب پھر وہ ہاں جناب کی ناشتہ لے وہ پراٹھا یا جو بھی اس وقت وہ کبھی وہ مختلف وہ آئٹمیں مجھے بتاتا تھا، میں اسے ٹپ بھی دیتا تھا. شام کو جب میں رات 12 بجے والی چائے پینے جاتا تھا تو میں بستر سے اٹھ کے جاتا تھا. مجھے ایک والدہ نے ایک لوئی سی دی ہوئی تھی، وہ ایک کملی سی اس طرح وہ مختلف نا پشم کی بنی ہوئی تھی. تو وہ اوپر میرے ایک ٹوپی سی ہوتی تھی. منہ میں نے ادھر سے کیونکہ دھند ہے، رات ہے، سرد رات ہے، نیچے کوئی سوفٹی سی پہنی ہوئی ہے اور پورا ڈھکا ہوا، وہ جیسے نہیں ہوتے گداگر ٹائپ، وہ دور سے بندہ ایسے ہی لگتا. تو وہ میں وہاں کھڑا رہتا جا کے تو وہ میری بات نہیں سنتا اور میں چسکے کئی منٹ. اور وہ جناب وہ واقعہ میں نے لکھا بھی ہے کہ وہ بالکل مجھے بالکل تذہیب کرتا تھا، تحقیر کر کے بیٹھ جا آ گیا. میں اندر داخل ہوتے ہی وہ چائے بنانے والا کہتا ہے تیرا سب تو بڑا گاہک آ گئی اور میں کھڑا رہتا ایک چائے نہیں پینی ہے. اچھا پھر میں آوازیں دیتا، سنتے ہی نہ، وہ اوروں کے آرڈر لے رہا ہے سب کچھ. پھر میں بولتا بھی کم تھا کہیں آواز ہی نہ پہچان لے تاکہ اشاروں کے نام میں بات ہو. تو وہ جناب میری بڑی بےزتی کرتا تھا اور میں آرام سے جناب اس کی سنتا اور چائے پی کے نکل آتا. ہر روز ہی وہ بڑی اس طرح کوئی نہ کوئی نئی بات. تو
صبح اٹھتا تو میں جاتا تو وہ جناب بھاگ کے آتا ہے سر بہو جی آج تو میں جناب کوئی پوڑی نہ لے کے دوا نہ حلوا پوڑی کا ناشتہ کر لو آج جناب نان چھولے کر لو آج لسی تے اور ڈبل روٹی تو میں بند مکھن مطلب وہ بڑی مجھے آئیڈیا بھی دیتا تھا کہ آج ناشتہ بدل کے کرنا چاہیے آج میں وہ کیونکہ سادہ روٹی اور اس کو پسند وہ مجھے دن کو بڑی رسپیکٹ کرتا تھا لیکن شام کو جا کے چھوٹا سا ایک دوسرا واقعہ ہمارے ایک دوست نے مشاعرہ کرایا مشاعرے کے حوالے سے ہم نے 25 دسمبر کو مشاعرہ پڑھا یہاں سے اجمل نیازی گلزار بخاری ایسا نظمی نے کہا یار وہ آپ چلے جائیں میں نے نہیں جانا میں اجمل نیازی تنویر ظہور گلزار بخاری 4 شاعر ایک آدھ کوئی اور بھی تھا آغا نثار شرارتی بھی ساتھ تھا وہ آپ کو تصریح کرے گا اب ایک بس بھر کے پنڈی سے شاعروں کی آ گئی اچھا آپ جناب سٹیج پہ وہ ایک ہماری شاعرہ ہیں خاتون پنڈی کی بڑی دبنگ شاعرہ ہیں تو وہ بھی بیٹھی تھی میرے خیال یاسمین کیا نام ہے ان کا شاہد یا اس طرح کوئی نام ہے ان کا اچھا وہ جناب اس نے جو شرارت کی پہلے تو باہر دودھ والا بیٹھا ہوا تھا جلیبیاں ڈال کے دودھ میں وہ اچانک پیالے سامنے آ گئے نا وہ سٹیج پر وہ سٹیج بھی نیچے ہی بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے حیران اجمل نیازی کہ یار یہ اب مشاعرے کے دوران پینا کس قدر مشکل ہے اچھا خیر وہ رات مشاعرہ ختم ہوا تو وہ نثار ترابی صاحب تھے پنڈی سے وہ یعنی وہ ان میں تھے میزبانوں میں ان کے ساتھ مل کے منڈی باؤدین نے مشاعرہ کرایا تو ہمیں وہ سلایا گیا وہاں ہم رات کو نہ جائیں تو ہم نے جب وہ لفافہ کھولا اجمل نیازی نے کہا لفافہ ہونا چیک کر لو سونے والی جگہ پہ تو اس میں چیک نکل آیا سب کے چیک تھے ہم نے بھی نہیں دیکھا ہم نے کہا چلو یار ٹھیک ہے اور وہ اجمل نیازی کا صاحب کا بڑا ذرا زیادہ چیک تھا خیر سو کے جب لاہور آ گئے پتہ چلا غور کیا تو وہ اگلے سال کا چیک تھا وہ جناب بجٹ کوئی آنا تھا اور وہ جناب خیر ہمارا تو چھوٹا چیک تھا میرے خیال 1000-2000 کا تھا تو وہ ہم نے تو خیر وہ اگلے سال کا جو پہلا ویک تھا نا جنوری کا ہمارا تو کیش ہو گیا تو اجمل نیازی نے 4 دفعہ اس کا واپس آیا اور آخر تنویر ظہور صاحب کے جنگ میں جا کے ایسے منہ پہ اس کے پھینکا کہ لے تم مجھے مشاعرے لے کے گئے تھے یہ میرے ساتھ کیا یہ ابھی تک یہ واپس آ جاتا ہے میری بڑی بےزتی ہوئی ہے جناب تو شاعروں کے ساتھ کبھی کبھی اس طرح کے واقعات بھی ہو جاتے ہیں جی ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا اور آئندہ بھی آپ سے کوئی مخصوص بڑی گپ شپ ہو گئی آپ کو دیکھ لیا آپ سے بات چیت ہو گئی اور انشاءاللہ یہ بات چیت جاری رہے گی کوئی آپ بھی توجہ دیجیے کہ ہم کس طریقے سے کوئی پروگرام اس طریقے کا کریں گے جس میں زیادہ گفتگو ہوتی رہے آپس میں تو ہاں تو یہ آواز ہے نا میری آ رہی ہے نا آواز جی آ رہی ہے جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا واقعی بڑا اچھا پروگرام رہا بڑا انفارمیٹیو تھا آپ سے سیکھنے کا بھی موقع ملا اور بڑا اچھا رہا تو انشاءاللہ وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ اس طرح گفتگو انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی کسی موضوع کو چھیڑیں گے اور کوئی نیا موضوع لے کر اس پہ ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے اپنا خیال رکھیے گا بھابھی کو سلام بچوں کو پیار پوتوں کو بھی پیار اور آپ ہمیشہ خوش رہیں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے یہ محفل سجائی اور اس میں مجھے مدعو کیا اتنے احباب میں سے یہ میری بہت ہی عزت افزائی ہے میرے لیے اور آپ نے پرانی یادیں بھی اس میں تازہ ہوئی اور دوستوں کا ذکر بھی ہوا اور ایسے لگتا ہے جیسے بہت شکریہ بہت نوازش ہاں ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ ملاقات ہوگی اللہ حافظ اللہ حافظ